और साफत से ताल्लुक़ रखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब का भाई सैयद अब्दुल कयूम आगा, ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से। शायद फिर किसी को कोई सवाल पूछना हो बलूचिस्तान के हवाले से। और मैं हूँ जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक स्कीम आया है, ज़िंदगी में पहली बार ताजर दोस्त स्कीम आया है। सबसे पहले तो मैं ये वाजिया करना चाहूँ कि ये ताजर दोस्त स्कीम नहीं, ताजर कश स्कीम, और ये एक सियासी स्कीम है। और आप समझ लेंगे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे साथ मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर है जनाब काशिफ चौधरी। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ हमारे साथ बैठे हुए तशरीफ़ लाए हैं मुल्तान से चेयरमैन हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ख्वाजा सुलेमान सदीकी साहब। मैं गुजारिश करूंगा, दावत दूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप काशिफ भाई के कहने पर यहाँ तशरीफ़ ले आए। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले अपनी एक मीटिंग्स की है जहाँ से ये पूरे मुल्क के ताजर आपके सामने बैठे हुए हैं। कोयटा से लेकर इस्लामाबाद, पेशावर तक के ताजर यहाँ मौजूद हैं। जो इलेक्टेड बॉडी के हमने आज चंद दोस्तों को बुलाया था जो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। आपके ज़हन में ये होगा कि इस मुल्क में 5 जून को बजट भी पेश हो रहा है और उसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने छोटे ताजरों के लिए एक ताजर दोस्त स्कीम के नाम से एक स्कीम मुतारफ़ कराई है, जिसका बलगौर जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये ताजर दोस्त स्कीम तो नहीं है, ताजर कश दोस्त स्कीम ज़रूर है। क्योंकि इसमें जो बताया गया है कि जी हमने एक छोटे ताजर से 1200 रुपये सालाना लेना है, मैं कहता हूँ कि ये एक सबसे बड़ा ड्रामा है जो आज के दौर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है छोटे ताजरों के साथ। और ये एक रिश्वत का बाज़ार और खोल दिया गया है, क्योंकि ये एक ठेले वाला हो, एक छाबड़ी वाला हो, एक सब्ज़ी वाला हो, एक पान फरोश हो, उन सब के ऊपर ये लगा दिया गया है। और मैं ये बात वाज़े करता चलूँ कि ये जो 1200 रुपया है ये कम से कम है। ये उन्होंने आके नोटिस देना है कि जी आपको हम इस स्कीम में ला रहे हैं। जब वो नोटिस आएगा वो वहाँ पर पेशी देगा तो उसके बाद पता चलेगा कि जी आपके ऊपर तो हमने लगाना है 20,000 रुपये, ये 1200 रुपये वाले तो आप नहीं हैं। तो यहाँ पर जब 20,000 सुनाएंगे, 10,000 सुनाएंगे, 25,000 रुपये सुनाएंगे, किसी को 50 सुनाएंगे, तो वो फिर एक रिश्वत का दरवाज़ा और खोल दिया जाएगा। वो जो जाएगा बेचारा वो फंस जाएगा। उसे पता होगा अब मुझे ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, तो उसने किसी ने 5 देना है, किसी ने 10 देना है, हस्ब रवायत ये उससे लेकर या तो उसे छोड़ देंगे। और इससे मैं ये वादे कर देना चाहता हूँ कि इससे गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको याद होगा कि ये टैक्सेस जो GST की सूरत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सन 1988 में हमारे ऊपर लगाया था छोटे ताजरों के ऊपर। 1988 से लेकर आज 2024 आ गया है, 36 साल हो गए। कभी ये GST की सूरत में, कभी इनके मुख्तलिफ नाम ले लिए जाते हैं, कभी वैल्यू एडेड टैक्स है तो कभी क्या टैक्स है। और हम हमेशा यही कह रहे हैं कि एज ए पाकिस्तानी हम टैक्स देने से नहीं घबराते और हमें टैक्स देना भी चाहिए। सिर्फ तरीक़ाकार का फ़र्क है। हम कहते हैं हमारे साथ बैठकर टेबल पे तय कर लें, लेकिन एक आसान सा तरीका है। आज फिर मैं आपके तवज्जुह से ये कह देना चाहता हूं कि 1988 में हमें बताया गया था कि जो छोटे ताजिर है ना, वो आप टैक्स देते हैं 64 अरब रुपए सालाना पूरे मुल्क से, तो हमें आप 20% इंक्रीज कर दें। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि आप 20% इंक्रीज न करें, आप 100% इंक्रीज कर लें। ना जी वो कैसे? हमने कहा जी देखें बात सुने, एक ताजर देता है साल का 5,000 रुपये फर्ज कर लें, आप उसका 10,000 रुपये का हमें ठेका दे दे, हम उसे 10,000 रुपये आपको दे देते हैं भरवा के, डायरेक्ट गवर्नमेंट को वो जाए।
ہمیں ان FBR والوں کے اللہ تللو سے بچا دیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ کو اگر 64 ارب روپیہ جاتا ہے تو یہ 300 ارب روپیہ یہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے گورنمنٹ کو ٹیکس چاہیے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں 36 سال لڑائی کے بعد آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آج ہم آپ کی توسط سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے کہ ایک 3 سال ہماری مان لیں، ہم آپ کو ڈبل ٹیکس دیتے ہیں، کسی کو کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو FBR میں 22,000 24,000 یہ جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی گھر بھیجیں، یہ بھی پیسہ بچائیں۔ یہ ملک جس حالت پہ پہنچ گیا ہے، جس سٹیج پر پہنچ گیا ہے، آپ نہیں مانیں گے کہ آج جس کے پاس 5-10 کروڑ روپیہ بھی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں ملک چھوڑ جاؤں۔ اور آج ہماری جنوبی پنجاب کی پٹی میں آ کر آپ دیکھیں کہ وہاں 3 چیزیں ہو رہے ہیں۔ میں ابھی دوستوں کو بھی بتا رہا تھا کہ وہاں ایک گندم ہوتی ہے، ایک آم ہوتا ہے اور ایک کپاس ہوتی ہے۔ گندم کی یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی دے کہ آپ ملتان شہر میں سڑکوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور 2200 روپے من لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کی پالیسی ہے۔ 2.5 لاکھ ٹن کے پیچھے انہوں نے 40 لاکھ ٹن گندم منگوا لی، اور وہ بھی ناکارہ۔ تو آج یہ گندم حالت ہو رہی ہے کہ ذمہ دار بیچارہ وہ تو رات کو اٹھ کر روتا ہے، جس کے بیچارے کی 10 ایکڑ 20 ایکڑ زمین ہے، اس کا کیا حال ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس ملک کا کسی کو کوآرڈینیٹر سنا کو بنا دیا گیا ہے، کسی کو FBR میں بٹھا دیا گیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم آج بھی گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں، اور بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ اگر یہ بات چیت نہیں کریں گے تو ہم آنے والے دنوں میں احتجاج پہ جائیں گے، اور احتجاج کے جانے کے بعد جب انہوں نے ہماری نہ مانی تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم پھر پہیہ جام کریں گے۔ جب ہم پہیہ جام کریں گے تو ویسی ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ پر ہوگی یا موجودہ حکومت پر ہوگی، وہ چھوٹے تاجروں کے اوپر نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ میرے ساتھ کاشف چودھری۔ دیکھیے، جو آپ نے بات کہی کہ آمدن پہ ٹیکس لگنا چاہیے، تو ہم تو خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آمدن کے اوپر ٹیکس لگایا جائے۔ پاکستان میں 2 قسم کا ٹیکس نظام ہے، ایک انڈائریکٹ ٹیکسز اور ایک ڈائریکٹ ٹیکسز۔ انڈائریکٹ ٹیکسز جو سیل ٹیکس سے لے کے مختلف شکلوں میں موجود ہیں، وہ ایک بیوہ، ایک یتیم، ایک غریب بھی وہی دیتا ہے، اور ایک اربوں پتی آدمی پہ بھی وہی لگتا ہے۔ یہ نظام منصفانہ نہیں۔ آمدن کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے، ہم اس کے حامی ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ لیجئے اس ملک کے اندر ہزاروں ایکڑ زرعی جاگیریں ہیں لوگوں کے پاس، کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کے اوپر۔ اس ملک میں مافیاز کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ دیکھیں، میں کہنا چاہتا ہوں، آٹا مافیا، چینی مافیا، دال مافیا، دوائی مافیا، RLNG مافیا، پیٹرول مافیا، پاکستان کے تاجر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سارے حکومتوں کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا۔ یہ جو 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں ابھی دبئی کے اندر لسٹ آئی ہے، اس سے پہلے لسٹیں آئی ہیں، ان کے اوپر کیوں آخر ان سے نہیں پوچھا جاتا؟ تو اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آمدن پہ ٹیکس لگایا جائے۔ دوسری بات، یہ جو ٹیکس چوری کیوں ہوتی ہے؟ جب ٹیکسز کی شرح کم ہوگی، ٹیکسز کا دائرہ زیادہ ہوگا، ٹیکس چوری نہیں ہوگا۔ جب آپ ایک آدمی کی آمدن پہ 50% ٹیکس لینا چاہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی خود دے، وہ اپنے بچوں کا علاج بھی خود کروائے، وہ سیکیورٹی گارڈ بھی خود رکھے، وہ پینے کا پانی بھی خرید کر پیے، تو پھر 50% ٹیکس لوگ نہیں دیتے۔ اس لیے ہم نے بار بار تجاویز دی ہیں کہ اس کو منصفانہ کریں تاکہ یہ چوری رک سکے۔ تیسری بات جو سمگلنگ کے حوالے سے آپ نے کی، دیکھیے، ایک چیز اگر پنڈی کی مارکیٹ میں بکتی ہے، لاہور کی مارکیٹ میں بکتی ہے، اگر وہ کراچی کی مارکیٹ میں بکتی ہے تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ نہ زمین سے نکلتی ہے نہ آسمان سے گرتی ہے۔ پاکستان میں 3 راستے ہیں، خشکی کا، سمندر کا اور ہوا کا، وہ میرے تاجر کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کسٹم کے اہلکار اور ریاستی اداروں کے اہلکار وہ سمگلنگ کے اندر ملوث ہیں، ریاست کے سارے یہ ادارے۔ اگر وہ نہیں روکتے تو مجھے بتائیں کہ دکان پہ چھاپا مارنے سے کیا وہ سمگلنگ رکے گی؟ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ایٹ سورس اس کو روکیں۔ ہم اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، ایٹ سورس نافذ کریں تاکہ آپ کی ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو۔ آپ دیکھیے، ہم نے مطالبہ کیا تھا ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا۔ یہ سسٹم کس نے ناکام کیا؟ ہم نے تو ناکام نہیں کیا،
یہ تو بیوروکریسی نے اور حکومتوں نے ناکام کیا ہے. آج وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں ناکام ہو گیا. اس ناکامی کی ذمہ داری کون لے گا؟ جب تک اس کے لوگوں کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے تو پھر سسٹم اسی طرح ناکام ہوتے رہیں گے. تو آپ نے کہا نا کہ ایف بی آر میں جو 22,000 ملازمین ہیں، دیکھیں وہ تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپیہ ہر منتھ انہیں تنخواہیں جاتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فکس ٹیکس لگا دیں. جیسے کہ چودھری صاحب نے کہا کہ جی 42 قسم کے ٹیکس ہے، بالکل 42 قسم کے ٹیکس ہیں، ان کو آپ منجمد کر دیں. جب آپ انہیں منجمد کریں گے، وہ فرض کریں کہ ایک دکاندار میں نے جیسے کہا کہ 5,000 دیتا ہے، آپ اس سے 5,000 کی جگہ 10,000 لے لیں. یہ 22,000 ملازم کو ان کو گھر بھیجیں. ایک انسپیکٹر ہے، اس کی تنخواہ ہے 80,000، 75,000 یا 70,000 روپے. اگر آج بھی آپ اس کے گھر میں چلے جائیں، 2 کنال کے گھر ہیں، 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کسی نے دیا. اس کی تنخواہ تو 80,000 روپے، تو آج بچے نہیں پلتے. اگر اس سے زیادہ کوئی بڑا افسر ہے، کوئی 20ویں گریڈ کا ہے، کوئی 21ویں گریڈ کا ہے، اس کے بچے یہاں پڑھتے ہی نہیں. کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی اور ملک میں ہے. تو اس لحاظ سے ہم تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ خزانہ بچائے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، کل بھی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے یہ سمز کی بات کی ہے، جو صاحب نے سوری کیا کہ یہ 9,000 سم بند کرے، 9 لاکھ سم بند کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں 100 روپے میں سم مل رہی ہے. اب نہیں دیتا 100 روپے کی سم لے لیں اور ساتھ آپ کو بیلنس بھی ملے گا. تو کتنی سمیں یہ بند کریں گے؟ یہ سارے ملک کو بند کر دیں، پھر بھی نہیں ہونا. جب تک یہ ایک طریقہ کار نہیں بنائیں گے، بیٹھ کر بات چیت نہیں کریں گے، ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، یہ کوئی بھی مسائل حل ہونے والے نہیں. اچھا جی، آپ نے جو بات کی جی کہ کوئی کسی دوست کا آپ نے نام لیا کہ انہوں نے کہا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا. ہم نے تو اس تاجر دوست اسکیم کو پہلے بھی مسترد کیا تھا. میں نے جس طرح پہلے وضاحت سے کہا کہ سابق ممبر پالیسی اور چیئرمین ایف بی آر تو بھی موجود ہیں، ہم نے ان تک بھی اپنے تحفظات پہنچائے تھے. ہم نے اس وقت بھی اس کو مسترد کیا تھا، اور آج جائزہ لینے کے بعد ہم پھر اس کو مسترد کر رہے ہیں. اور اس کو مسترد اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا ایک پہلو آسان رجسٹریشن ہے، لیکن دوسرا پہلو اتنا خوفناک ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کا تاجر اپنا کاروبار نہیں کر سکے گا. اور اگر کوئی آج خود یہ کہتا ہے جی کہ تنظیموں کو اعتماد میں لیا، تو مجھے نہیں پتا. ہم تو آپ کے ذریعے پوری قوم کو اور پورے پاکستان کے تاجروں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسکیم کو مسترد کیا، اور اسی لیے پاکستان میں لوگ اس میں رجسٹرڈ نہیں ہو رہے. رہی بات، اگر کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے تو بات چیت کا اختیار تو ان کے پاس ہوتا ہے جو فیصلے کرتے ہیں، اور فیصلے کا اختیار حکومتوں کے پاس ہوتا ہے. تاجروں کے نمائندوں کے پاس تو فیصلے کا اختیار نہیں ہوتا. تو اس لیے جب حکومت کو ضرورت ہوگی تو اس سے بات چیت کریں گے. تھینک یو. چاروں صوبوں کی نمائندگی یہاں موجود ہے، اور بالخصوص حکومت وفد سے جو 18-20 سال سے جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، ہر آنے والے دور میں کسی نہ کسی بہانے سے کوئی اسکیم لے کر آتے ہیں، اور وہ اس اسکیم کے اندر کچھ چیزیں ایسی ڈال دیتے ہیں کہ جو کہ وہ ناقابل قبول ہوتی ہیں. جب تک آپ قیادت کو نہیں بٹھا لیں گے، جب تک تاجر لوگوں کو صحیح معنوں میں نہیں بٹھائیں گے، تاجر نمائندگی نہیں بیٹھیں گے، تب تک کوئی پالیسی مرتب نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں انہوں نے ایک اسکیم لانچ کی تھی، جو کہ بجلی کے بلوں میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے بات کی 300 روپے کی، اور انہوں نے لگائے چھوٹے سے چھوٹے دکاندار پہ 3,000 اور 6,000 روپے. تو اس کے بعد جب ہم نے اس میں مذمت کی، ہڑتالیں کی، اور ہم نے باقاعدہ روڈ جام کیے، پہیے جام ہڑتالوں کے اعلان کیے، تو اس کے بعد اس کو انہیں واپس لینا پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اسکیم بنانے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. جب تاجر دوست اسکیم آپ بنانے جا رہے تھے تو کم از کم پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو، تاجروں کو، شٹر پاور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اگر اس فیصلے کو کرتے تو زیادہ اثر ہوتا. ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہم خود چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر چھوٹے سے چھوٹا دکاندار، چھوٹے سے چھوٹا تاجر فائلر ہو، اور الحمدللہ اکثریت میں لوگ فائلر ہیں. لیکن اگر یہ اسکیم آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو آپ نے ہم سے 2018 میں وعدے کیے تھے کہ 3 سلیب، انہوں نے 4 سلیب بنانے کی بات کی تھی ہم سے، ہم اس پہلے اس اسکیم کو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم میڈیا کے اوپر یہی بات کر رہے تھے، یہ سے مزید جو ہے سلیب آئیں گے. لیکن انہوں نے ہمیں لولی پاپ دیا، 2018 کو روپ دکھا کے. ہم نے اس وقت کہا تھا چیئرمین ایف بی آر کو کہ 1,000 روپے چھوٹے سے چھوٹے تاجر پہ لگا دیا جائے، سیکنڈ پوزیشن پہ جو ہے 2,500 روپے، تھرڈ پہ 3,500 روپے، فورتھ پہ 5,000 روپے، تاکہ وہ شخص ایک پیج کا گوشوارہ ہو اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ایف بی آر کے خزانے میں جمع کرا دے، نہ کہ وہ کسی وکلاؤں کے چکر میں پڑے 2-4-5 ہزار روپے، 10,000 روپے وہاں خرچ کرے. تو یہ بات ہماری انہوں نے سنی تھی، اور ہم سے وعدہ کیا تھا
کہ ہم اس اسکیم کو بنائیں گے. لیکن افسوس کہ اب جو 2023 اور 24 کے انہوں نے اسکیم لانچ کی ہے, انہوں نے صرف لولی پاپ دیا ہے 1200 روپے کا, لیکن اس کے پیچھے جو انہوں نے ہجوم بنایا ہے کہ اس کے پیچھے 1000 اسکوائر فٹ کا یہ ہے اور اس کے پیچھے یہ ہے. اچھا, پھر مزے کی بات ہے کہ جو NTN ہولڈر ہے اور جو سیل ٹیکس ادا کر رہا ہے اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اس اسکیم میں آپ آ جائیں. بھائی کیسے آ جائیں جب آلریڈی میں سیل ٹیکس ادا کر رہا ہوں, تو پھر مجھے اس اسکیم کا کیا فائدہ؟ تو آپ لوگوں کو بیوقوفی تو بنا رہے ہیں. تو کم از کم اس پالیسی کو اگر آپ لانا تھا تو ایک یونیفارم پالیسی بناتے اور ایک پیج کا گولس دیتے اور 4 سلیب بنا کے چھوٹے تاجروں کے حوالے کر دیتے. میں یقین سے خواجہ سلیمان باد صاحب کی بات کو میں آن کرتا ہوں کہ چاروں صوبے سے جتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ ٹیکس مرکزی تنظیم تاجران پاکستان چاروں صوبوں سے دلوائے گی. اور ہمارے تاجر نمائندان جو بیٹھے ہوئے ہیں مختلف مارکیٹوں میں کراچی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, سندھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, تو یہ تمام چاروں صوبوں سے ہم یقین دلاتے ہیں حکومت وقت کو کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور دلوا دیں گے. 3 گنا زیادہ ٹیکس دلوائیں گے. جتنے کلیکشن آپ کی موجود ہے اس سے 3 گنا ٹیکس زیادہ دلانے کے لیے ہم تیار ہیں. جناب شرافت, میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی حکومتوں نے مختلف حربے استعمال کیے, تاجروں کو استعمال کیا کہ وہ کسی طرح ٹیکسیشن جو ہے اس کو توپیں چھوٹے تاجروں پر. اس بار بھی ایک حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. تاجروں کو عہدے کی لالچ دے کر سرکاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو کوآرڈینیٹرز بنوا کر یہ لالچ دی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس متنازع جو تاجر دوست اسکیم ہے اس پر امپلیمنٹیشن کروائی جائے. لیکن میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہی ٹیکس کلیکشن میں حکومت متنازع اسکیمیں متعارف کرا کر خود ہی ٹیکس کلیکشن میں رکاوٹ بنتی جا رہی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ تاجر ٹیکس دے رہا ہے, دینا چاہتا ہے, لیکن ایک ایسے منصفانہ ٹیکس نظام کے ذریعے, ایک ایسے آسان طریقے کے ذریعے کہ جس سے چھوٹے تاجروں کو کوئی مشکلات نہ ہو. لیکن حکومتوں نے ہمیشہ متنازع ٹیکس نظام کے ذریعے مختلف اقسام کے ٹیکسز لگانے کی کوشش کی ہے. لیکن آج اس تاجر دوست اسکیم کو کراچی کے تاجر بھی مسترد کرتے ہیں اور ہم مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کے نظام کو یا اس اسکیم کو کسی طور پر بھی تاجر جو ہے وہ منظور نہیں کرتے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیکس تو کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ شہروں میں انفراسٹرکچر کا نظام کیا ہے, عوام کی کیا حالت ہے, اس پر آپ نے کچھ نہیں کرنا. لیکن آپ نے ایسے غیر ضروری فیصلوں کے ذریعے, ایک ایسے غیر منصفانہ ٹیکس نظام کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنا ہے, عوام کو پریشان کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مرکزی تنظیم تاجران نے فیصلہ کیا ہے, آل کراچی تاجر الائنس, کراچی کے تمام تاجر اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ایک بات بالکل میں واضح کر دوں, ہم ٹیکس چور نہیں, ہم ٹیکس مینیج کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیکس سیلری والا دیتا ہے. سرکاری لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, بیوروکریسی کی میں بات کر رہا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو آپ میڈیکل الاؤنس بھی دیتے ہیں, TADA بھی دیتے ہیں, ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تاجر TAD بھی اپنا دیتا ہے, تاجر میڈیکل الاؤنس بھی اپنا آپ کرتا ہے, تاجر اپنا محافظ بھی خود ہے, کیمرہ بھی خود لگاتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ بھی اپنا رکھتا ہے. اور پھر آپ مجھے یہ کہتے ہو کہ میں سب سے کم ٹیکس دیتا ہوں. مجھے یہ تمام چیزیں جو آپ بیوروکریسی کو دیتے ہو یہ مجھے دے دو. تو پھر آپ اگر مجھ سے پیش شکایت آپ کو ہو, میرے دوست کہہ رہے ہیں 100%, 500% ہم آپ کو ٹیکس زیادہ دیں گے. شکریہ جی. جناب ناصر انصاری صاحب لاہور انجمن تاجران کے صدر ہیں اور اس کے بعد جناب ناصر پاکرائے سے مسترد کر دیا ہے تاجر دوست اسکیم کو, اور حکومت کو بھی پتا ہے کہ تاجر دوست اسکیم زمینی حقائق کے برعکس ہے. اسی لیے تو حکومت نے سیاسی رشوت کے طور پر تاجروں میں پوٹ ڈالنے کے لیے عہدے بانٹے ہیں. ہم جتنے بھی تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے اور آنے والے بجٹ کے حوالے سے صدر صاحب نے, چیئرمین صاحب نے,
شرجیل صاحب نے بات کی، میں تائید کرتا ہوں، اور ساتھ میں حکومت اگر چاہتی ہے کہ اس آنے والے بجٹ میں معیشت کے حوالے سے، معیشت کو مستحکم کرنے کے حوالے سے انڈسٹری کو، تاجروں کو سہولت دے، تو ہماری تجویز ہے کہ ہمارے پڑوسی ممالک میں بینک انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ ہے، 3% سے لے کے 5، 6، 7% تک ہے، لیکن یہاں پر پاکستان میں 22 سے 25% پر ہے. تو کہاں 3 سے 7% اور کہاں 22 سے 27%. تو کمپٹیشن باہر کے مارکیٹوں میں ہم کس طرح کریں گے؟ کس طرح ہماری انڈسٹری ترقی کرے گی؟ کس طرح ایکسپورٹ زیادہ ہوگا؟ اور اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھے گا تو حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے بغیر یہاں کے اس ملک کی معیشت کو مستحکم کریں گے تو میرے خیال میں یہ ایک خواب ہوگا. معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں، اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آنے والے بجٹ میں بجلی کے ریٹ کو کم کریں، گیس کے ٹیرف کے ریٹ کو کم کریں، ساتھ میں انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو پڑوس کے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے بارڈر لگتے ہیں، تو ایک آزاد پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پڑوس ممالک کے ساتھ جہاں پر ہم آسانی سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم آسانی کے ساتھ اپنے ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں، وہاں پر ہم فوکس دے دیں. ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک کے جو روٹس لگتے ہیں وہاں پر کافی گنجائش ہے. اس طرح کے ہماری ایک آزاد پالیسی ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں. میں ساتھ ساتھ میں ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھائے تو تمام جو چھوٹے تاجر ہیں وہ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانے میں حکومت کا ساتھ دیں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ ورک بڑھے، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک میں جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں وہ ٹیکس نیٹ ورک میں آ جائے، تاکہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ ورک پہ ہے ان پر بوجھ کم ہو، اور جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں وہ ٹیکس نیٹ ورک میں آ جائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تاجر نمائندگان ہیں، جو ایسوسیشنوں کے نمائندگان ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر زمینی حقائق کے روشنی میں فیصلے کرے تو وہ انشاءاللہ نافذ و عمل ہو. بجلی کی دل ہڑتال کی تھی تو ہم نے پورا لاہور بند کروا کے دکھایا تھا، اور ہوا بھی تھا. انشاءاللہ تعالی اب بھی تاجر دوست پارٹی کا نظر ثانی نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے تو ہم کاشی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ان کی آواز میں لیک بیک کہیں گے. شٹر ڈاؤن ہڑتال، پہ جام ہڑتال، جیسا بھی ان کا ڈیسیژن ہوگا، لاہور کے تاجروں کی طرف سے ہم یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور عمل درآمد کریں گے جب تک کہ ہمیں تاجروں کو ہمارے حقوق نہیں مل جاتے. شکریہ.